शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने अपने रीजन में हमारे शहर खानपुर को चुना कि यौम नफाज़ उर्दू यहाँ मुनक़िद होना चाहिए। मोहतरम जनाब डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब, रीजनल डायरेक्टर नाफे हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा ताकि वो मज़ीद जो नाफे का और उर्दू की अहमियत के और आज के प्रोग्राम की अहमियत उजागर करें। डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब, रीजनल डायरेक्टर नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन जनूबी पंजाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आप लोग तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पर मैं जनाब प्रोफेसर अता मोहम्मद कुरैशी साहब का बहुत दिली मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें ये मकाम, ये जगह करवाई थी, और इनके ताउन से ये इस तरह की नशिस्तें आइंदा भी मुनक़्क़द होती रहेंगी। हम इनका दिली तौर पर मशकूर हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह महमूद रसन साहब रीमा खान से तशरीफ़ लाए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस काविश में जनाब शाहिद सईद साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मैं यौम नफाज़ उर्दू के हवाले से, क्योंकि आज 8 सितंबर है, आज के दिन अदालत ने एक फ़ैसला दिया था कि जिसके तहत पाकिस्तान में इसका नफाज फ़लाँ डेट तक, मुकर्रर डेट तक कर दिया जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि मुख्तलिफ़ सूबों की ज़ुबानों की वजह से, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं वो उनका राब्ता ज़ुबान एक ही है, वो है उर्दू। लेकिन जब ये लोग असम्बली से बाहर होते हैं तो वहाँ ये इसके लिए जदोजहद की कोशिश और आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे ही ये हुक्मरान बनते हैं वहाँ जाके ये इसको भूल जाते हैं, इनके लिए और बहुत सारे काम रह जाते हैं। और इसकी वजह ये है, और ये बहुत ख़ास वजह है कि ये वहाँ जाके हुक्मरान तबका बन जाता है और ये समझते हैं कि हम अपनी आवाम को इस तरह दबा के रख सकते हैं अंग्रेज़ी बोल के, क्योंकि हम में और आवाम में यही फ़र्क है कि हम अंग्रेज़ी जानते हैं और आवाम अंग्रेज़ी नहीं जानती, इसलिए वो हम पर हुक्मरानी करेंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पर हम गुलाम ज़हनियत के लोग हैं। अंग्रेज़ों से हमने जब जान छुड़ाई अपनी, लेकिन दिमाग और दिल पर हमारे वो मुसल्लत हैं आज भी, और उसकी वजह से ये अंग्रेज़ी ज़ुबान को हम लोग अहमियत फोके देते हुए मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते हैं। कभी हम नर्सरी क्लास से बच्चों के लिए नसाब जो बनाते हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में, कभी इसको बिल्कुल अक्सर ख़त्म करके उर्दू ज़ुबान में, और मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कोई हमारी पायदार कौमी शनाख्त ना बन सकी। हम मजमूई तौर पर एक भेड़ों का रेवड़ की तरह हैं, मुख्तलिफ जानवरों की तरह, जिसमें हमारी कौमी शनाख्त नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम जो है कौमी जो हमारे काम नहीं करने के कौमी काम, वो हम काम नहीं कर रहे, इनफरादी हमारी कोशिश होती है। इस सिलसिले में उर्दू का नौ के अरमान से चंद अल्फाज की खिदमत में पेश करता हूँ जो कि तहरीर शुदा है। तो क़याम पाकिस्तान से कबल ही, असल में एक पूरी तारीख है उर्दू की, मुख्तसर सी है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। क़याम पाकिस्तान से कबल ही मुस्लिम लीग, जो कि उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम थी मुस्लिम लीग, उसने उर्दू को जो बनने वाला मुल्क था, यानी पाकिस्तान बनने वाला जो मुल्क था, उसके लिए इसको कौमी ज़ुबान करार दिया। उस वक्त यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाबे उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग के इजलास में दावत दी और उनके साथ वादा किया, अहद किया कि पाकिस्तान में उर्दू जो है वो कौमी ज़ुबान होगी। ये एक अमर वाक़या है कि क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में उर्दू ज़राए अबलाग ने बुनियादी किरदार अदा किया। ये उर्दू ज़ुबान थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग जो ज़ुबानें बोलते थे, उर्दू वहाँ एक कॉमन ज़ुबान थी कि जिससे हम वो पाकिस्तान बनने से पहले हमारे ये लीडरान जो हैं एक दूसरे को अपना पैगाम पहुँचाते थे। ये उर्दू ज़ुबान ये थी। और
دیکھا جائے تو مسلمانوں نے برے صغیر نہ تو انگریزی اور نہ ہندی سے شناسا تھے، یعنی یہ ہندی بھی نہیں جانتے تھے۔ برے صغیر میں جو مسلمان آئے تھے نہ انہیں انگریزی آتی تھی نہ ہندی آتی تھی، لیکن یہ ایک واحد زبان تھی اردو، جو کہ تمام زبانوں سے مل کے تقریباً بنی ہوئی تھی، جس میں تمام زبانیں جو کہ ہندو پاک میں بولی جاتی تھی وہ اردو زبان میں شامل تھی، تو اس کی یہ کامن سی زبان بن گئی تھی۔ قائد تحریک آزادی نے قیام پاکستان کی جنگ اردو میں لڑی، یہ پاکستان کی جنگ جو ہے یہ اردو میں لڑی گئی ہے، نہ کہ کسی اور زبان میں۔ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا ہے یہ اردو زبان بولتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے برے صغیر نے اردو اور اپنی قومی زبانوں میں قیام پاکستان کے لیے جو کردار ادا کیا وہ تو مسلم ہے۔ مسلم لیگ کے سارے اجلاسوں کی کارروائی اردو زبان میں ہوتی رہی ہے، اور اسی طرح جتنے بھی اعلامیے جاری ہوئے ہیں وہ اردو زبان میں جاری ہوئے ہیں۔ جتنی بھی پیغام ہینڈ آؤٹ جو کہ تحریک کا بنیاد ہوتی ہیں وہ سب اردو زبان میں ہوتے ہیں۔ قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم نے اردو کو قومی زبان قرار دینے کے لیے مشاورت شروع کی۔ مشاورت کے بعد کیونکہ قائد اعظم رحمہ اللہ کو بہت کم وقت ملا، تو اس لیے وہ اس کو خصوصی طور پر اس کو جو ہے نا نافذ کرنے کے لیے کوئی آرڈر جاری نہ کر سکے، لیکن 26 فروری کو قائد اعظم، اس وقت قائد اعظم اپنا وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب نے 26 فروری کو اسمبلی کے اجلاس میں اس کو قرارداد کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان کا بھی دورہ کیا، اور ڈھاکہ میں بھی اپنی تقریر میں وہاں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحدہ ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو اس کی سرکاری زبان اردو ہو۔ یہ وہاں ڈھاکہ میں اعلان کیا ہے، جبکہ پورا ڈھاکہ، پورا مشرقی پاکستان وہاں کی بنگلہ زبان تھی، وہ بنگلہ بولتے۔ بعد میں انہوں نے یہ 1956 کے دستور میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی اس کو قومی زبان کا درجہ دیا، کیونکہ آدھا ملک جو ہے پاکستان اردو سمجھتا بولتا تھا اور آدھا ملک جو ہے وہ بنگالی۔ تو اس طرح یہ 1956 میں یہ دستور میں یہ بات شامل ہو گئی۔ اس کے بعد اسی دوران جنرل ایوب خان کا یہ ہمارے اوپر ماشاءاللہ نافذ ہو گیا، تو اس نے تمام دستور کو معطل کر دیا۔ 1962 میں ایک عبوری دستور اس نے متعارف کرایا، اور اس میں بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا ایوب خان نے، اور اس کے نفاذ کے لیے 10 سال کی مہلت دی گئی کہ 10 سال کے اندر اندر پورے پاکستان کا جو نظام ہے وہ اردو زبان میں ڈھال دیا جائے۔ اس میں ہماری قومی زبان، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قومی زبان ہماری اردو ہے، کاغذوں میں بھی ہر جگہ، لیکن ہماری جو سرکاری زبان ہے وہ اردو نہیں ہے، سرکاری زبان ہماری انگلش ہے، اور ظلم ہے یہ کہ یہ انگلش صرف ان ملکوں میں ہے جہاں برطانیہ نے، انگریزوں نے حکومت کی ہے، باقی ملکوں میں کہیں انگریزی کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جمہوریت کے بحالی کے بعد، یعنی کہ ایوبی دور کے بعد، ایوب خان نے 10 سال لگا دیے، اس میں کوئی کام نہ ہوا، جمہوریت کی بحالی کے بعد 1973 کا دستور منظور ہوا، جس میں آرٹیکل 251 میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، اور اس کے لیے یہ قرار دیا گیا کہ اگلے 10 سالوں میں سارے دفتری، تعلیمی اور ریاستی نظام کو قومی زبان میں منتقل کر دیا جائے گا۔ دستور منظور ہونے کے 6 سال تک قومی زبان پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکے، کوئی کام نہ ہو سکا۔ بالآخر جنرل ضیاء الحق کے دور میں 4 اکتوبر 1979 کو آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 251 کے تحت وفاق میں قومی زبان کا قیام عمل میں آیا، تاکہ قومی زبان اردو کے بحیثیت سرکاری زبان نفاذ کے سلسلے میں مشکلات کو دور کرے اور اس کے استعمال کو عمل میں لانے کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کرے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کے شہید ہونے کی وجہ سے وہ کام پھر ٹھپ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والی حکومتوں نے قومی زبان پر اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور بلکہ کچھ لابی نے، پاکستان کے یہ حکمران طبقے نے اس کے خلاف جو ہے وہ نظام لانے کے لیے قبول شروع کر دی۔ 2002 میں
کچھ محب وطن ہمارے دین نے قومی زبان کے نفاذ کے لیے جدوجہد شروع کی اور عدالت میں نفاذ اردو کے لیے رٹ دائر کر یہ 2002 میں محب وطن کچھ لوگوں نے عدالت میں رٹ دائر کر دی کہ اردو کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے جس کا اعلان ہم پچھلے سابقہ صبح میں کرتے آئے ہیں۔ اس طرح اس وقت کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے قومی اتفاق سے زبان کے اس وقت میں جو ان کے پاس یہ زیر سماعت ہوا یہ کچھ دن کے لیے بنے تھے، کچھ دن کے لیے جج بنے تھے، تو ان کے پاس وہ یہ مقدمہ آ گیا تو انہوں نے اس پر 2015 تک اس وقت کی حکومت نواز شریف کی حکومت تھی اس کو حکم دیا کہ 2015 تک آپ اس کا نفاذ کریں، اور اس کے بعد چونکہ یہ بہت کم عرصہ جج رہے ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے پھر اس کو سرخانے میں ڈال دیا، اور خاص طور پر حکومتیں جو ہے نا اپنے سروائیو کے لیے جو ہے نا جدوجہد تو کرتی رہی ہیں، لیکن قومی جو تقاضے تھے ان کے لیے انہوں نے بالکل کوئی کام نہ کیا۔ عمران خان سے بڑی امید تھی کہ وہ تبدیلی کی بنیاد پر قومی زبان کے نفاذ کریں گے، انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حل تو قومی زبان میں لیا، ان کی تقریر کرتے ہوئے صدر مملکت اور کابینہ کے حلف بھی قومی زبان میں ہوئے۔ عمران خان نے قوم سے سارے خطاب بھی اردو میں کیے، لیکن قومی زبان کے عملی نفاذ کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اس قوم کو 500 افراد پر مشتمل نوکر شاہی بیوروکریٹس نے گھیر رکھا ہے۔ حقیقت میں یہ بیوروکریٹس ہیں جو کہ منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہیں، حکمران کوئی بھی آ جائے۔ اس طرح بڑے طاقتور سیاستدان اور عوامی نمائندگی کے دعوے دار حکومت میں جا کر یہ لوگ حکومت میں جا کر نوکر شاہی کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ قومی زبان یاد نہیں رہتی اور یہ قومی نہ یہ وہاں جا کے ان کی قومی غیرت جاگتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی وزارتوں پر فائز ہونے والے 95% سیاستدان انگریزی میں مہارت نہیں رکھتے، 95% سیاستدانوں کو انگریزی نہیں آتی، لیکن نوکر شاہی انہیں سمجھاتی ہے کہ آپ حکمران تب ہی ہیں جب آپ یہ 2-4 لفظ انگلش کے بول دیں۔ اس طرح وہ اپنی انگریز دانی سے بیوروکریٹس اپنی انگریز دانی سے ان سیاستدانوں کو مرغوب کر کے ان کو نیچے لگائے رکھتے ہیں اور ان گزروں کو آسانی سے کر لیتے ہیں اور پھر پوری قوت سے ان کو حکمرانی کرتے ہیں۔ کابینہ اجلاسوں کے لیے سینکڑوں صفحات پر مشتمل ورکنگ پیپر جو تیار ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں چھپتے ہیں، اور وہ بنڈل کے بنڈل جو ہے ان کو جب دیے جاتے ہیں وہاں کبھی کوئی ان کو کھول کے نہیں دیکھتا، وہ بنڈل ایسے کے ایسے جو ہے اردو میں بک جاتے ہیں۔ تو ہمارے سارے مسائل کی جڑیں انگریزی زبان کی غاصبانہ تسلط سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو مناسب ہوا کہ ہم 70 سال گزرنے کے باوجود آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ پہلے سینکڑوں میل دور سے آ کر انگریزوں پر حکومت کر رہا تھا، اور آج ہمارے ہی گھر میں گھسے ہوئے انگریزی کے پردہ چند 122 کروڑ عوام کے سیاح سے رہنے والی ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقائق جس کی وجہ سے اردو زبان، جبکہ ہم گھروں میں بھی بولتے ہیں، اداروں میں بھی بولتے ہیں اور معاشرے میں عام فہم زبان ہے، آسان زبان ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس حکومتی طور پر کوئی اس کے لیے کام نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جناب ڈاکٹر رحیم الدین صاحب، ریجنل ڈائریکٹر نافع۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی رحیم یار خان سے تشریف لائے ہوئے نائب قیم جماعت اسلامی ضلع رحیم یار